बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं महवी शबीब। उम्मीद करती हूं कि आप एक खुशगवार दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इंसानियत। इंसानियत एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि लोगों की ज़िंदगियां बदलने का एक अमल है। बहुत सारे लोग सोसाइटी में बग़ैर शोर शराबे लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने की कोशिशें कर रहे होते हैं। अली ज़ेब फाउंडेशन भी इसी तरह से काम कर रही है, जो बग़ैर किसी रंग और तासुब के अरसा दराज से फैसलाबाद पाकिस्तान के तमाम लोगों को फैसिलिटेट कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे अली ज़ेब फाउंडेशन का रोल, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप, मैं या हमारी सोसाइटी में वो लोग जो कि मुखय्यर हज़रात हैं, वो किस तरह से अपना अहम रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं होता। क्योंकि हम जितना ज़्यादा लोगों को मदद करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए उतनी आसानियाँ पैदा करेगा। इसी के साथ साथ हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जुम्मा मुबारक है। जुमे वाले दिन हमारी कोशिश होती है कि ऐसी नशिस्त तश्कील दी जाए जहाँ पर हम भी सीखें, आप लोग भी सीखें। आज हम बात करेंगे शुबान के महीने की फ़जीलत के हवाले से, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से, जिन्होंने हमेशा हक़ के लिए साथ दिया, हमेशा हक़ के लिए डटे रहे, बातिल पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बातिल के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। तो उनकी शख्सियत के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसी के साथ हम बात करेंगे आज गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, सोना सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है। आपकी सालगिरह वाला सेगमेंट भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और मौसम जो है फैसलाबाद का वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। गुज़श्ता रात बारिश हुई और हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इस मौसम को एंजॉय भी किया, लेकिन इसके साथ जो टेम्परेचर है उसमें वाज़ेह तब्दीली हमें नज़र आई है। तो देखते हैं आज के टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहता है। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद की सुबह का आगाज़ जो है वो बड़ा खुशगवार हुआ है। सूरज की जो किरणें हैं वो पूरे शहर को एक सुनहरी रोशनी दे रही हैं। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, सिटी 41 की नुमाइंदा। मरियम, बताइएगा कि आज के मौसम के हवाले से क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रात शहर फैसलाबाद में बारिश बरसी, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो तब्दील हो गया। सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी हो गया और उसके साथ साथ दर्जा हरारत में भी वाज़िया कमी देखी गई। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि शहर फैसलाबाद में स्मोक के बादल जो हैं वो भी झड़ चुके हैं और फोक के बादल भी झड़ते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से शहर फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर इजाफा था, धुंध भी मौजूद थी, जबकि आज फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सिर्फ 83 पॉइंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि इंतहाई कम है, मॉडरेटेड है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी के अंदर जो फ़िज़ा ख़राब थी उससे फैसलाबादियों की जान जो है वो आज छूटती दिखाई देती है। तो दूसरी जानिब जो धुंध के डेरे हमें दिखाई देते थे सुबह सवेरे, उसमें भी एक नुमायाँ कमी जो है वो देखी गई है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत आज 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 76% है, जबकि हवाएं 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं शहर फैसलाबाद के मौसम को तब्दील कर रही हैं और मज़ीद सर्द करती भी महसूस करवा रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर हल्की बूंदाबांदी का इम्कान जो है वो ज़ाहिर ज़रूर किया गया है, लेकिन जो सर्दी की शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देगी। तिब्बी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया गया। उनका ये कहना है कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि ख़ुद को सर्दी की शिद्दत से बचा सकें। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम जो है वो फैसलाबाद का काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप SOPs को फॉलो ना करें, आप एहतियात ना करें। एहतियात करेंगे तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं अली ज़ेब फाउंडेशन के हवाले से। जैसा कि मैं अपने इंट्रो में कह रही थी कि बहुत कम लोग हैं जो कि सोसाइटी में बेहतरी के लिए रोल प्ले करते हैं। अपने लिए तो बहुत सारे लोग ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन अली ज़ेब फाउंडेशन ने लाखों ज़िंदगियाँ बदली हैं। ब्लड डोनेशन बहुत बड़ा मसला है और इसमें यंगस्टर्स को भी बड़ा अहम रोल प्ले करने की ज़रूरत है। अली ज़ेब फाउंडेशन के रोल के हवाले से बात करेंगे और क्या क्या चैलेंजेस हैं, मुश्किलात किस तरह से है। इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अली ज़ेब फाउंडेशन के डायरेक्टर सैयद सादुल्ला ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सैयद अल्लाह का सादुल्ला साहब शुक्र, आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेलकम। सबसे पहले हम अली ज़ेब फाउंडेशन के रोल के हवाले से बात करेंगे, विज़न के हवाले से बात करेंगे। मैं तो हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि इंसानियत जो है ना ये सबसे सर फहरिस्त होनी चाहिए और कहीं ना कहीं अली ज़ेब फाउंडेशन इस पे अरसा दराज से काम करता है। विज़न के हवाले से थोड़ा सा बताइए।
دیکھیں علی زئی فاؤنڈیشن کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ تھیلاسیمیا کے پیشنٹس کو ایک کوالٹی سروسز پرووائڈ کی جائیں اور ایک لائف لانگ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. اور یہ عرصہ دراز آپ کہہ لیں کہ 1995 سے علی زئی فاؤنڈیشن جو ہے وہ فیصل آباد میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے علی زئی فاؤنڈیشن نے فیصل آباد میں جو اپنا سینٹر قائم کیا تھا اس میں سب سے پہلے تھیلاسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے پیشنٹس کو جو بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز پرووائڈ کی تھی. میں تو یہ کہوں گا کہ علی زئی فاؤنڈیشن جو ہے وہ پائنیئر ہے بلڈ کے حوالے سے. جو فیصل آباد میں جو یہ سروسز سب سے پہلے قائم کی گئی تھی وہ علی زئی فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس میں سر فہرست ہے. اور تھیلاسیمیا کے پیشنٹس کے لیے ایک سب سے بڑی جو ہے ان کے لیے ایک فیسلٹی ہے کہ ان کو ایک کوالٹی بلڈ جو ہے وہ ہم سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بلڈ ہے اس کا حصول سب سے مشکل ہے. ہمیں جو مشکلات آتی ہیں وہ بلڈ کی کلیکشن کے حوالے سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کی جان بچانا ہے اور وہ جان بچانے میں علی زئی فاؤنڈیشن سر فہرست ہے. بالکل اسی طرح سے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی اگر ہم بات کریں کسی بھی سچویشن کے حوالے سے تو علی زئی فاؤنڈیشن ہمیشہ سے سوسائٹی میں اہم رول پلے کرتا ہوا دکھائی دیتے. اس کے ساتھ ساتھ سید سعد اللہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم ینگسٹرز کے رسپانس کے حوالے سے بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ بلڈ ڈونیشن کا جو ایک ڈونر ہے وہ زیادہ تر ہمارے ینگسٹرز ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے کیسا رسپانس ہوتا ہے؟ اور عموماً رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں اب رمضان بھی سٹارٹ ہونے والا ہے نیکسٹ منتھ سے، تو تب بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، تو اس چیز کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ینگسٹرز جو ہیں واقعی ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے. ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم پراپر ان کو یونیورسٹیز میں یا کالجز میں جا کے ایک پراپر سیمینار کنڈکٹ کرتے ہیں. ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آپ جب بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو اس کا آپ کی صحت کے اوپر کیا بینیفٹ آپ کو ہوگا. اس کے علاوہ آپ جب بلڈ ڈونیٹ کریں گے یہ بلڈ کس طرح سے کسی پیشنٹ کے لیے ایک لائف سیونگ پروڈکٹ ہو سکتا ہے. اس طرح پوری ان کو بریفنگ دی جاتی ہے ان کی فیکلٹی کو، تاکہ وہ پراپر طریقے سے اس چیز کو سمجھ سکیں اور پھر وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا بڑا جذبہ اس میں شو کرتے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن میں والنٹیری آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا کلیکشن کی جاتی ہے. تو جب تک ایک ڈونر کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرا بلڈ کیا ہے، کس جگہ پہ یوٹیلائز کیا جائے گا، تو وہ بلڈ ڈونیٹ نہیں کرے گا. تو ہم ان کو پراپر طریقے سے ان کو ہر جو ہے نا وہ اویئرنیس کریٹ بالکل. کرتے ہیں. کوالٹیز کو کس طرح سے میک شیور کیا جاتا ہے؟ دیکھیں کوالٹی میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم بلڈ کلیکشن سے پہلے ڈونر کا ایک تو فزیکل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے وائرل مارکس کیے جاتے ہیں جس میں ریپڈ اسکریننگ ہوتی ہے. اس میں ہیپاٹائٹس بی، سی، HIV، سفلس اور ملیریا. یہ ریپڈ اسکریننگ کے بعد اس بلڈ کو بلیڈ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بلیڈ کے بعد وہ ہمارے بلڈ بینک میں جاتا ہے پراپر. پھر اس کے بعد الائزا اسکریننگ کے اوپر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور جب الائزا اسکریننگ کے بعد ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر اس کو ٹرانسفیوژن سے پہلے جو ہے جیل کارڈ ٹیکنیک سے اس کو کراس میچ کیا جاتا ہے. مطلب یہ ساری کوالٹی اس میں کنٹرول سارا کچھ کوالٹی پہ بالکل بھی کمپرومائز جی نہیں بالکل ہوتا ہے اور صدرا سے، اور یہ ہم سب لوگ آئی وٹنس بھی ہیں اس چیز کے. جی. اس کے ساتھ ساتھ علی زئی فاؤنڈیشن کی اگر رول کے حوالے سے بات کریں تو کیمپ کس طرح سے لگتے ہیں؟ سال میں کتنے کیمپس لگاتے ہیں؟ ایک منتھ کا اسکیجول ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ کس طرح سے یہ چیزیں پلان کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ویک میں 2 سے 3 کیمپس جو ہے نا وہ لگاتے ہیں کالجز میں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف فیصل آباد میں، پورے پنجاب میں جو ہے اس کو کور کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آلموسٹ 4500 کے قریب پیشنٹس ہیں جو رجسٹرڈ ہیں جن کو ٹوائس ان اے منتھ بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے. تو اتنا بلڈ کلیکشن کرنا صرف فیصل آباد کے اوپر برڈن وہ پاسبل نہیں ہے. ہم ڈفرینٹ سٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں. اسی طرح ہم ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، کارپوریٹ میں جاتے ہیں، اپنی اویئرنیس دیتے ہیں، اپنا میسیج دیتے ہیں، ان پیشنٹس کے گریوینسز ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس پرپس کے لیے ہم بلڈ کلیکشن کر رہے ہیں. تو وہ پھر ہم پورے پنجاب میں یہ چیلنجنگ رہا ہے یا مطلب جی لوگ بالکل. کوآپریٹ اس میں کرتے ہیں اس چیز میں؟ سیزنل ایسے ہوتا ہے، ہمیں چیلنجنگ فیس کرنے پڑتے ہیں. جیسے کالجز میں جب آف ہو جاتا ہے، ویکیشنز آ جاتی ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے بلڈ کلیکشن کے لیے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میجر سورس ہوتے ہیں بلڈ کلیکشن کا ہمارے لیے. تو جب کالجز آف ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اس کو پھر ہم کارپوریٹ کی طرف موو کر جاتے ہیں، فیکٹریز کی طرف موو کر جاتے ہیں. تو اس طرح سے پھر لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے
اس بچے کی جان بچانا جو ہے وہ بالکل رکھا ہے. تو وہ اگر ایک سورس بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرا سورس جو ہے وہ اوپن کر دیتا ہے. بالکل سید سعد اللہ صاحب، یہ نا سوسائٹی میں اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنا زیادہ لوگوں کو ان کمپینز میں انگیج کریں گے، جتنا زیادہ مخیر حضرات، اگر ایک نیٹ ورکنگ اس میں اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو یہ ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو بلڈ ڈونیشن کی اہمیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو شاید ویکنیس ہو جائے گی؟ بہت ساری متھ سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں. جی بالکل، یہ بالکل ایک غلط ہے یہ میتھ کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کریں گے یا تو ہم بالکل ویک ہو جائیں گے یا ہمارا ویٹ جو ہے وہ گین ہو جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں، بلڈ ڈونیٹ اگر آپ کرتے ہیں 5 to 6 لیٹرز بلڈ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے اس کے لیے ایک کرائٹیریا ہے، ایک پروٹوکول ہے. دیکھیں، آپ کا ایچ بی جو لیول ہے وہ 13 to 14 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا ویٹ 45 سے ابو ہونا چاہیے، آپ کی ایج 18 ہونی چاہیے. جب آپ اس طرح کے پروٹوکولز پورے کرتے ہیں تو آپ جب ادھر سے اوور کم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے وائرل مارکس کی اسکریننگ ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، بلڈ کی اسکریننگ ہوتی ہے. اس میں ہیپاٹائٹس بی ہے، ایچ سی وی ہے، ایچ آئی وی ہے، وی ڈی آر ایل ہے. یہ ایسی وائرل ڈیزیز ہیں ہماری باڈی کے اندر سائلنٹ ہوتی ہیں جس کا ہمیں ایسے ہاؤ نہیں ہوتی. لیکن جب ہم اس کی بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں کوئی اس طرح کا پرابلم ہے. تو دیکھیں، آپ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ کو ایسی ڈیزیز تھی تو آپ کو پتہ لگ گیا، آپ نے اسکریننگ کرائی. ویسے عام روٹین میں آپ بالکل. نہیں کرواتے. ایک تو آپ کا یہ فائدہ ہو گیا. لیکن دوسرا یہ کہ آپ جب بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آلموسٹ اپروکسیمیٹلی 500 ml بلڈ جو ہے آپ وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. آپ جب وہ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. 90 to 120 ڈیز باڈی کے اندر بلڈ کی لائف ہوتی ہے. جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ اتنی ٹینیور میں بلڈ آپ کی باڈی کو دوبارہ کور کر لیتی ہے. تو آپ ایزیلی سال میں 4 مرتبہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر لیول جو ہے وہ نارمل رہتا ہے. ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوتا. برین ہیمریج کے چانسز بالکل منیمائز ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہارٹ اٹیک کا جو خطرہ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے صرف بلڈ ڈونیٹ کرنے سے. یہ سارے بینیفٹ اس بلڈ ڈونر کو قدرت کی طرف سے ہیں کہ جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس طرح کے جو خطرات ہیں اس سے محفوظ ہو جاتے اگر ہیں. دوسرا پرسپیکٹو دیکھیں تو ہمارے تو مذہب میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہمارے حصے کی مشکلات جو ہیں وہ خود بخود کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. فردر بھی ہم اس ٹاپک پہ جو بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ہماری سوسائٹی کے حوالے سے، تو سوسائٹی میں یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اگر ہمارا فیملی ممبر بیمار ہو رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو دوسری جانب ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی اور موت کا سوال ہے. ایسے میں ہم لوگوں کو بڑھ چڑھ کر رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. فردر پیچ اس پر بات کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کے حوالے سے، ہیموفیلیا کے حوالے سے. ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کہیں نہ کہیں نیگلیجنس ہے. اور دوسری جانب اگر ہم ان اداروں کے حوالے سے بات کریں، علی زیب فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کریں جو کہ عرصہ دراز سے ان تمام بیماریوں کو ٹیکل کرنے کے لیے، کوپ اپ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہی ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لائف سیونگ کے حوالے سے. سید سعد اللہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، جیسے ابھی ہم نے ایک زندگی کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کی، لائف سیونگ کے حوالے سے بات کری. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیموفیلیا جو ہے یہ بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھیلیسیمیا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسز بھی کم ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے. اور دوسری جانب علی زیب فاؤنڈیشن کن کن پروڈکٹس پہ بلڈ کے کام کرتی ہے، کس طرح سے ان تمام چیزوں کو، ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، بلڈ جو ہے وہ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے آئرن کا. اس میں آپ کو ریڈ سیلز ملتے ہیں، وائٹ سیلز ملتے ہیں اور پلیٹلیٹس ملتے ہیں. جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اور آپ نے کسی پیشنٹ کو ٹرانسفیوز کرنا تو وہ اس کی نیڈ کی، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتا ہے. جیسے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، ان کو ریڈ سیلز کنسنٹریٹ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس کو ٹرانسفیوز کیے جاتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں، بلڈ کو ایک پروسیس کے ذریعے اس میں سے وہ پروڈکٹس کو ایکسٹریکٹ کر لیا جاتا ہے. اس میں سے ریڈ سیلز سیپریٹ ہو جاتے ہیں، پھر ڈبلیو بی سیز جس کو وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں یا پلازما کہتے ہیں وہ ایکسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اور پھر پلیٹلیٹس، لاسٹ میں پلیٹلیٹس ہوتے ہیں. تو پھر یہ اس میں ایک بلڈ سے آپ 3 پروڈکٹس جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں اور 3
پیشنٹس کی لائف کو بچاتے ہیں. ریڈ سیلز لگاتے ہیں تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو, ہیموفیلیا کے پیشنٹس کو وائٹ بلڈ سیلز لگاتے ہیں, اور بلڈ کینسر کے پیشنٹس کو ہم پلیٹلیٹس کنسنٹریٹ لگاتے ہیں. تو اس طرح آپ ایک اگر بلڈ بیگ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ 3 پیشنٹس کو جو ہے وہ ایک زندگی دیتے ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر میں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا ہے تو میرا بلڈ 3 لوگوں کی جان کو بچائے گا. بالکل اسی طرح سے ہے. اور ایک لائف کی امپورٹنس ہم تب تک نہیں سمجھ سکتے جب ہم یا اس اسٹیج سے نہیں گزر رہے ہوتے یا ہمارا پیارا اس اسٹیج سے نہیں گزرا ہوتا. ہماری فیملی میں اگر کسی کو ہلکا سا بھی بخار ہو جاتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے, ہم بڑے ورڈ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں. تو دوسری جانب ہمیں ان لوگوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. سید سعد اللہ صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم ہیموفیلیا کے حوالے سے بات کریں تو پہلے تو یہ بیماری ہمیں شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی تھی, اب اس کے کیسز بھی مجھے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, تو کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس میں بھی اویئرنیس لوگوں میں نہیں ہے کہ ہم ان بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. اب ہیموفیلیا میں ہوتا یہ ہے کہ آپ میں کلوٹنگ فیکٹرز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پیشنٹ ویسے اپیرنٹلی نارمل ہوتا ہے, لیکن خدا نخواستہ اس میں بچے کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو اس میں اس کے جوائنٹس جو ہیں وہ سویل کر جاتے ہیں, یا اس کو انٹرنل بلیڈنگ ہو جاتی ہے, ایکسٹرنل بلیڈنگ ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں کلوٹنگ فیکٹرز کی ڈیفیشنسی ہے. پھر ہم اس بچے کو بلڈ میں سے وائٹ سیلز ایکسٹریکٹ کر کے جب اس بچے کو لگایا جاتا ہے تو پھر اس طرح اس بچے کی جو ہے نا لائف کو وہ بچایا جا سکتا ہے. وجہ صرف یہی ہے, اس بیماری کے بڑھنے کی وجہ یا تھیلیسیمیا کی یا ہیموفیلیا کی وجہ صرف یہی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. ہم اتنے اویئرنیس, ہماری پراپر ایک ٹیم اویئرنیس کے اوپر کام کرتی ہے جو رورل ایریاز میں جاتے ہیں, مختلف جگہ پہ سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں. بے شک وہ کالجز ہیں یا کوئی بھی ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن ہم وہ ان ایریاز میں بھی جاتے ہیں جہاں پر لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, لیکن ہم جا کے ان کو اویئرنیس پوری دیتے ہیں اس حوالے سے. لیکن بات وہی ہے کہ لیکن ہمارا جو معاشرہ اب آہستہ آہستہ ماشاءاللہ اب ان چیزوں کو سمجھنے لگ گیا ہے, لیکن کافی حد تک ان چیزوں کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے, لیکن پھر بھی ابھی کہیں نہ کہیں کمی ہے. زیادہ تر کیسز آئی تھنک کہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہوں گے مضافاتی علاقوں سے, رورل ایریا سے, کہیں نہ کہیں وہاں پر ابھی بھی اویئرنیس جتنی ہونی چاہیے اتنی لوگوں کو نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسز میں بڑا اضافہ ہوتا ہوا. ہمیں کانسنجینیس میرجز کو ڈسکریج کرنا جو ہے نا وہ سب سے بڑی ضرورت ہے معاشرے کی. اور گاؤں وغیرہ میں یا ایسے ایریاز میں جہاں پر لوگ اس چیز کو اتنا بادر نہیں کرتے تو وہاں پر آپ کو پھر یہ چیزیں بھی, یہ بیماریاں آپ کو زیادہ ملیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے, میں اکثر اس پہ بات کرتی ہوتی ہوں کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ لازمی کرائیں. اس چیز کی امپورٹنس کو ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ہم ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے, جہاں پر ہم پوری جانچ پڑتال کروا رہے ہوتے ہیں, وہاں پر اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسل کے لیے اگر آپ اتنی سی آسانی پیدا کر لیں گے تو سوسائٹی میں بہتر چینج آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ انیسی فاؤنڈیشن کے اگر حوالے سے بات کریں تو بلڈ ڈونیشن سینٹر کس طرح سے کام کرتا ہے, 24/7 جو سروسز دی جاتی ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. جی, بلڈ بینک جو ہے الحمدللہ ہمارا 24/7 فیصل آباد میں فرسٹ 1995 میں جو اسٹیبلش کیا تھا تو وہ ہمارا بلڈ بینک علیزیہ فاؤنڈیشن کا تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریپلیسمنٹ بیسس کے اوپر بلڈ یا بلڈ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ آپ کو اویلیبل 24 آور رہتی ہے. آپ کے پیشنٹ کو خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو ہے لیکن ہم ایکسچینج میں بلڈ لیتے ہیں, آپ کو جو بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے آپ کو وہ مل جاتا ہے, اور اس کے ایکسچینج میں آپ کوئی بھی بلڈ دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ, جیسے میں نے پہلے بھی کی, کہ کوالٹی بلڈ ہے اس میں, کہ آپ کے پاس جو ہمارے پاس جو بلڈ سٹور ہے وہ الائزہ سکرین بلڈ ہے. کسی کو ابھی ہم جو ہے وہ بلڈ وداؤٹ سکریننگ, الائزہ سکریننگ بلڈ ایشو کرتے نہیں, ہماری پالیسی نہیں ہے ایسی. تو ایک تو وہ لائف سیونگ بھی ہے, دوسرا کوالٹی بھی ہے. تو یہ علیزیہ فاؤنڈیشن کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فرسٹ بلڈ بینک جو ہے وہ علیزیہ فاؤنڈیشن نے ہی یہ کانسیپٹ فیصل آباد میں بھی انٹروڈیوس کیا. ایکسچینج بیسس کا جو ہے وہ بھی علیزیہ فاؤنڈیشن نے ہی یہ انٹروڈیوس کروایا. بالکل صحیح. فیصل آباد میں کتنے سینٹرز کام کر رہے ہیں؟ فیصل آباد میں ہمارا ایک سینٹر تھیلیسیمیا کا کام کر رہا ہے, اور دوسرا ہمارا جو سینٹر ہے وہ اورفن ہوم کے حوالے سے کام کر رہا ہے. فیصل آباد میں ہمارے 2 سینٹرز ہیں.
بالکل صحیح. اور کہیں نہ کہیں یہ نا ہماری سوسائٹی کی اہم ضرورت ہے. ہم میں سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ملتا, بہت ساری فیملیز, بہت سارے لوگ ہماری سراؤنڈنگ میں موجود ہوتے ہیں, بس ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم اپنی نظریں اٹھا کے اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں کن لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اور فن ہاؤس کے حوالے سے سید سعد اللہ صاحب بتائیے گا کہ ابھی تک اگر ہم نمبرز کے حوالے سے بات کریں تو کیا نمبرز چل رہے ہیں, کس طرح سے آپ لوگ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, وہاں پر فیسیلیٹیشن کس طرح سے دی جاتی ہے؟ لیکن لیجیے فاؤنڈیشن کا یہ جو انیشیٹ لیا تھا اورفن کا, یہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں جس چیز کو بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے, دیکھیں جو بچے یتیم مسکین ہیں, جو مطلب حقدار ہیں کہ وہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کی فیملی اس چیز کو نہ افورڈ کر سکتی ہے, تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے ساری چیزوں کو پھر علیزے فاؤنڈیشن نے ایک انیشیٹ لیا تھا اورفن ہوم کا. ہمارے پاس ماشاء اللہ وہاں پہ اب 30 کے قریب بچے جو ہیں نا وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہوئے ہیں, جن کی فیملی میں مطلب وہ بچے نہ ان کی فیملی میں ایسے ہیں کہ ان کو فیملی سپورٹ نہیں کر سکتی. وہ بچے پڑھنا بھی چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں, ہمارے معاشرے میں ایک اہم رول ادا کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو ڈیفیشنسی ہے ان کو ظاہر ہے وہ اپنی فیملی کو فیڈ نہیں کر سکتے, اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, جو بھی ان کے وہ اب پیچھے ہیں وسائل کی کمی ہے, وہ نہیں کر سکتے. تو وہ پھر اپنے بچے کو وہاں پر جو ان کے ہیں وہ ریلیٹیو وغیرہ ہیں وہ اپنے بچے کو وہاں پہ رجسٹر کروا دیتے ہیں. ہم پراپر اس کو انکوائری کر کے ساری اس کو کر کے پھر اس بچے کو رجسٹر کیا جاتا ہے. پھر ہم ان کو پراپر وہاں پر اسکول کی ایڈمیشن بھی کروایا ہوا ان کو, وہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں, پھر ان کو ٹیوشنز بھی دی جا رہی ہیں, پھر قرآنک جو ہے وہ تعلیم وہ بھی دی جا رہی ہے, 5 وقت کی وہ بچے نماز پڑھتے ہیں. وہ ایک پراپر ایک زندگی, ایک اچھی لائف وہاں پر, ایک لگژری لائف وہاں پر وہ بچے گزار رہے ہیں جو وہ کہیں پہ بھی ڈیزرو نہیں کر سکتے تھے, لیکن وہ ان کو وہاں پر دی جا رہی ہے. ایک کوالٹی فوڈ ان کو وہاں پہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے, کوالٹی ایجوکیشن ہے, ہر چیز ان کو وہاں پر دی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح سے ہے. کوالٹی ایجوکیشن پہ تو کمپرومائز ہونا ہی نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں. اس کے ساتھ ساتھ سید سعد اللہ صاحب یہ بھی بتائیے گا, جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی فیملیز بھی ہوتی ہیں جو کہ بچوں کی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر پاتی ہیں, جس طرح سے بہت سارے اورفن ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس انہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے جب وہ ان ساری فیزز سے گزر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ ٹراماز کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. تو علی سے فاؤنڈیشن میں آپ سائیکالوجی پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ان بچوں کی, تاکہ ان لوگوں کو بیک ٹو لائف لے کر آیا جائے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنی وہ ایک ورسٹ سچویشن سے گزرے ہوتے ہیں, تو ان کو پراپر ہر طریقے سے جو ہے ان کو کیا جاتا ہے, پراپر ہر طریقے سے ان کو بچوں کو ان کی مائنڈ کی پریپریشن اور ہر طرح سے ان کو آپ کہہ لیں کہ کاؤنسلنگ ان بچوں کی ایسے کی جاتی ہے کہ ان کو وہ ایسا فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسی نئی جگہ پہ آ گئے ہیں یا ایک اسٹرکٹ ماحول میں آ گئے ہیں کہ جہاں پہ ان کو سروائیو کرنا مشکل ہے. ایسا ان کے لیے نہیں ہے. وہ بچے وہاں پہ بڑے خوش ہیں کیونکہ ان کو ایک اچھی لائف وہ بچے گزار رہے ہیں. ان بچوں کے گھر میں ایسا کھانا وہ نہیں تھا جو ان کو وہاں پر دیا جا رہا ہے. وہ ایسی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے جو وہ پرائیویٹ اسکول میں وہاں پہ علی زیب فاؤنڈیشن کے اورفن ہوم کے انڈر امبریلا وہ بچے وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں وہ بچے پھر وہ ان چیزوں کو بھول گئے ہیں, وہ اس ماحول کو بھول گئے ہیں وہ جس میں سے وہ آئے ہیں. وہ اب اس میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں. ان بچوں کا اب جانے کو دل بھی نہیں کرتا یہاں سے کہ وہ کہیں کہ ہم نے اپنے ریلیٹیو کو ملنا ہے جہاں سے وہ آئے ہیں. وہ بچے بالکل بھی نہیں جاتے, وہ اس ماحول میں بالکل ایڈجسٹ ہو چکے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہے. جب آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود آسانیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم علی زیب فاؤنڈیشن کے مختلف ویریشن کے حوالے سے بات کریں, جیسے تھیلسیمیا کے حوالے سے ہم بات کر لیں, تو تھیلسیمیا کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری بھی ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کی جو بلڈ کو مینیج کرنا ہے, بلڈ مینجمنٹ ہے, وہ ایک لارج اسکیل پہ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں کس طرح سے مینیج ہو رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک پراپر پلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے جب ایک ویک میں یا ایک منتھ میں ہمارے پاس اگر پیشنٹس نے 1000 پیشنٹس کی ٹرانسفیوژن ہونی ہے یا 600 کی ٹرانسفیوژن ہے, تو اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو پلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے پیشنٹس نے ایک ویک میں کتنے پیشنٹس کا ٹرن اوور ہے. تو اس کے مطابق پھر بلڈ کیمپس کو پلان کیا جاتا ہے, کہاں پہ کرنے ہیں, کتنے ہمیں بلڈ کی ضرورت ہے. تو اس کو اس طریقے سے پلان کیا جاتا ہے. ہمارا پلاننگ 2 months بیفور جو ہے ہر چیز پلان ہوتی ہے کہ کب کتنا کیمپ ہم نے کہاں پہ ارینج کرنے ہیں. بالکل صحیح.
اسی طرح سے تھیلسیمیا کے پیشنٹس کے حوالے سے اگر میں بات کروں، میں جن فیملی سے مل چکی ہوں ان کی فیملیز نا بڑی پریشان رہتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، بچے کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے. تو ایسے میں فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور فیملیز کے پاس علیزہ فاؤنڈیشن جیسا ادارہ ہونا یہ واقعی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی بہت ساری فیملیز سے ملتے ہوں گے. ان فیملیز کے چیلنجز کیا رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ بینگ اے سوسائٹی ہم کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ علیزہ فاؤنڈیشن تو سوسائٹی میں بہتری کے لیے رول اپنا پلے کر ہی رہا ہے. تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے اکیلا صرف اس کو بلڈ کا حصول اس کے لیے وہ نہیں ہے. وہ دیکھیں، ہم تو بلڈ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اس بچے کو میڈیسن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کو ایک لائف لانگ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوالٹی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس بچے کو یا اس کی فیملی کو اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یا اس بچے کے حوالے سے تو اس کو وریڈ ہونے کی کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بالکل وہ اسی طرح سے علیزہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ٹریٹمنٹ میں بلڈ پرووائڈ کرنے میں اپنا رول پلے کر رہا ہے. لیکن بینگ اے سوسائٹی ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں، اس پر بھی جی بات کریں گے. وقت تو ہے بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں آپ کے امپورٹنٹ ایونٹ کے حوالے سے. سالگرہ کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس دن آپ کو بڑی امپورٹنس مل رہی ہوتی ہے، بڑی مبارکباد دی جاتی ہے، اور ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے برتھ ڈے کو بڑا اسپیشل بنائیں. تو آپ کے اسپیشل ڈیز ہمارے لیے بڑے اسپیشل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کی سالگرہ ہم سٹی ایٹ 10 میں شامل کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی برتھ ڈے ہم سٹی ایٹ 10 میں شامل کریں، اس لحاظ سے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنا پڑے گی. آپ کو اپنے برتھ ڈے کے حوالے سے یا جس پرسن کو آپ برتھ ڈے وش کرنا چاہتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں، اس کا نیم ہمیں واٹس ایپ کریں. ہم شامل کریں گے آپ کی اور آپ کے پیاروں کی سالگرہ سٹی ایٹ 10 میں. آج کی سالگرہ دیکھ لیتے ہیں جی. آج قدیر کیسر جو ہیں وہ اپنی سالگرہ منا رہے ہیں. وشنگ یا وہی ہیپی برتھ ڈے قدیر. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے. آپ ہمیشہ اسی طرح سے ہنستے مسکراتے رہیں. دیکھتے ہیں یہ کلپ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور ہم بات کر رہے تھے علیزہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ علیزہ فاؤنڈیشن کس طرح سے سوسائٹی میں بہتری کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینگ اے سوسائٹی ہمیں بھی بہت ساری جگہوں پہ اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سید سعد اللہ صاحب، میں چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بات کریں، تھوڑا سا گائیڈنس کیونکہ دیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ رائٹ پلیٹ فارم کیا ہے. تو بینگ اے سوسائٹی ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں وین اٹس کمز ٹو تھیلسیمیا ہیموفیلیا پیشنٹس؟ اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی فیملیز کو ضرورت ہوتی ہے کاؤنسلنگ کی، سائیکالوجی میں تمام تر چیزوں کو ٹیکل کرنے کی. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے شک و شبہات کی وجہ سے ان فیملیز کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ ہم کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. بالکل، آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ کون آپ کے وہاں پر ہے ایسا جس کو ضرورت ہے آپ کی کاؤنسلنگ کی. دیکھیں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان بچوں کو اگر آپ ملتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کے پلیٹ فارم سے اور بھی لوگوں کو، سننے والوں کو ویلکم کروں گا کہ وہ آئیں، علیزہ فاؤنڈیشن کا وزٹ کریں، ان بچوں سے ملیں، آ کے ان سے پوچھیں کہ ان کو کیسا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے یہاں پہ، ان کو کسی چیز کی پرابلم تو نہیں ہے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. دیکھیں، ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو علیزہ پرووائڈ کر رہا ہے. ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ آئیں، ان سے ملیں، ان سے پوچھیں ان کا کیا حال ہے، ان کا دل بہلائیں. ہم ہر طرح سے ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن جب کوئی باہر سے آتا ہے، ان کے ساتھ آتا ہے، اپنی جیسے برتھ ڈے ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں ان بچوں کے ساتھ مناتے ہیں، تو وہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. پھر وہ بچے کو وہ گفٹ دیتے ہیں، پھر وہ سارا جو وہاں پہ وہ کریٹ کرتے ہیں، وہ ماحول ہوتا ہے وہاں پہ آ کے. آپ اپنا پرسنل چیزیں جب ان بچوں کے ساتھ آ کے شیئر کرتے ہیں تو وہ بچے اس ماحول سے، اس ٹراما سے وہ نکلتے ہیں. دیکھیں، ٹریٹمنٹ تو چل رہا ہے،
وہ ٹریٹمنٹ تو اس کا چلنا ہے، لیکن بالکل، اور اس آپ کے نے ساتھ دیکھا ساتھ ہوگا کہ جب ایک انسان کی ول پاور اسٹرانگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بیماری سے کوپ اپ کر رہا ہوتا ہے، وہ بیک اپ کر رہا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے آس پاس ایسے لوگ ہوں جو کہ پازیٹیوٹی جو ہے پھیلا رہے ہوں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علاج میں تو علی فاؤنڈیشن اپنا رول پلے کر رہا ہے، لیکن اسے ایک پیشنٹ کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو میری تکلیف کو سمجھ رہے ہیں، میرے احساس کو سمجھ رہے ہیں، اور میں بھی اب لائف کی طرف فائٹ جی بیک کروں بالکل گا. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی بالکل، ہے، یہ چیزیں جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں کام کرتے ہیں. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخیر حضرات بھی آپ لوگوں کو جی جوائن بالکل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں جتنی زیادہ ہم لوگ اویئرنیس کریٹ کریں، ایک نیٹ ورک کے طور پہ کام کریں، جی تو بالکل اتنی بہتری آ جی سکتی بالکل ہے. ایسے ہی نیٹ ورکنگ میں کس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں والنٹیئرلی؟ جیسے بریک کے دوران میں نے آپ سے پوچھا کہ ہم کس طرح سے رول پلے کر سکتے ہیں. ایک تو بلڈ ڈونیشن تو دے ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح سے انگیج کر سکتے ہیں، اویئرنیس کمپینس میں کس طرح سے حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ جب ایک لارج نمبر پہ ہم کام کریں گے تو اویئرنیس جو ہے اس کی سسٹینیبلٹی بھی ہوگی اور سوسائٹی میں بہتری بھی آئے گی. بالکل. اس کے لیے آپ کو جو ہے آپ جتنی اپنی کوشش سے جتنا آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مانیٹری ڈونیشنز کے اوپر ہی لے کے چلیں. آپ اس میں ان بچوں کو جیسے ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے بلڈ بیگز کی ضرورت ہوتی ہے، بلڈ اسکریننگ کٹس کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ان بچوں کو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، آئرن چلیشن تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کسی بھی صورت میں ان بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کوئی ایسے نہیں کر سکتے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ جو ہے میری لوکیلٹی میں یا میری فیملی میں میں اگر اپنی فیملی کو گیدر کر لوں تو میرے پاس آلموسٹ 40-50 ممبرس اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہم ایک ایونٹ کر لیتے ہیں، اس ایونٹ میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ علیزہ فاؤنڈیشن کی ٹیم کو انوائٹ کریں گے کہ ہم نے یہاں پر ایک ارینج کیا ہماری فیملی میں، تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں کسی بھی آپ صورت میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ مونیٹری ڈونیشنز میں ہی کر سکتے ہیں. آپ کچھ بھی وہاں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا جو احساس ہے، جو آپ کا وہ ہے، ان بچوں سے وہ ان چیزوں سے وہ بچے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اور ادارے کو بہت بڑی سپورٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے. اب جیسے رمضان آ رہا ہے، میری تمام سننے والوں سے اپیل ہے کہ آپ ان بچوں کو، آرفن جو بچے ہیں ان کے لیے دیکھیں، ان کے لیے سوچیں کہ ان کو کوالٹی ایجوکیشن اگر یہ ادارہ پرووائڈ کر رہا ہے تو آپ اس ادارے کی ہیلپ کریں. اگر یہ ادارہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو ایک نئی زندگی دے رہا ہے، ایک کوالٹی زندگی دے رہا ہے، تو آپ اس میں اس ادارے کی ہیلپ کریں. آپ اس ہیلپ میں آپ اس کو مانیٹری ڈونیشنز دے سکتے ہیں، آپ بلڈ بیگس دے سکتے ہیں، آپ کچھ بھی اس ادارے کو پوچھیں. آپ ایسے اداروں کا وزٹ کریں، ان کو پوچھیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ وہ اس میں اپنا حصہ دیں. بالکل سوسائٹی کو انگیج کر سکتے ہیں. اور کبھی بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. اگر آپ کی ذہن میں ایک ویژن پیدا ہو رہا ہے تو آپ اس میں لوگوں کو ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ ہمارے ہاں اس چیز کو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ نہ کہ سب لوگ اس چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر عید ہو رہی ہوتی ہے تو عید پہ بہت سارے لوگ آرفن ہاؤسز کا وزٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو عید ہمارے پیاروں کے ساتھ گزار رہے ہیں، لیکن جو اپنے پیاروں سے محروم ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم ایکٹیویٹی کریں. تو نو ڈاؤٹ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے. تو اس چیز پہ بڑا کام ہونے کی ضرورت ہے اور وہ ہو بھی رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے چیلنجز کس طرح سے ہوتے ہیں؟ جیسے بلڈ ڈونیشن تو ایک بڑا چیلنج رمضان میں رہتا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ظاہر سی بات ہے علیزہ فاؤنڈیشن ایک اتنے گرینڈ اسکیل پہ کام کر رہا ہے، فنڈنگ کے بھی مسائل ہوتے ہوں گے یا ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہوں گے. اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا چیلنج جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ مہنگائی کا ہوتا ہے، یا میڈیسن شارٹ ہو جاتی ہیں، یا اکثر بلڈ بیگ شارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ڈونیشنز کے ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ ملکی حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، جیسے فلڈ آ گیا یا اس طرح کی چیزوں کے، پھر اس طرح ادارے بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہمارا سسٹم بھی سارا یہ ڈونیشنز کے اوپر ہی چلتا ہے. تو جب یہ اسٹیبلٹی اس میں نہیں رہتی تو پھر ہمیں اس طرح کے چیلنج فیس کرنے پڑتے ہیں. لوگوں کے کاروبار جب بند ہوتے ہیں، پھر ڈونیشنز نہیں آتی ہیں، تو جب کوئی ڈیزاسٹر ہو تو پھر اس طرح کی چیزوں میں پھر ہمیں وہ چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یا اس ادارے کو اس سچویشن سے نکال بھی دیتا ہے.
بالکل اسی طرح سے ہے، کیونکہ جب ایک چیز آسانی کے طور پہ لی جا رہی ہے، دوسروں کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو آسانیاں جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ رہی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھیلسیمیا کے حوالے سے تھوڑا سا اور بات کریں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے حوالے سے اویئرنیس ہوگی، جتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی اتنے اس کے کیسز جو ہیں وہ کم رپورٹ ہو رہے ہوں گے. تو اس حوالے سے کس طرح سے کمپینز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ ہیموفیلیا کے حوالے سے آپ لوگ دیہاتی علاقوں میں بھی وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو کس طرح سے پراپر ایک اسکین، ایک اسٹرکچرائز طریقے سے لے کر چلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یونیورسٹیز کے ینگسٹرز کے حوالے سے بھی بات کی جائے، پھر اس کے ساتھ اگر ہم گاؤں کے نمبردار جو ہوتے ہیں، وہاں کے جان پہچان والے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہیں کس طرح سے انگیج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں ہم سب سے پہلے جو انگیج کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ ہمیں گورنمنٹ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایک لیجسلیشن ایک اس کے لیے پاس کی جائے کہ ہم شادی سے پہلے اگر ٹیسٹ ایچ بی الیکٹروفورسز کا اگر یہ ٹیسٹ کروا لیں اور اس کو ہم لا کو پاس کروا لیں تو پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اوور کم کر سکتے ہیں. دیکھیں جب نکاح سے پہلے ایک شرط ہوگی کہ آپ کا یہ ٹیسٹ ہوا کہ نہیں ہوا، تو پھر یہ بیماری کہاں سے آئے گی؟ ہمیں ضرورت ہے اس لیجسلیشن کی. اس میں لیے ہمیں درخواست ہے حکومت سے بھی کہ وہ اس کے اوپر کام کریں، لیجسلیشن کریں. جب یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی، ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے نا ان چیزوں کے لیے. ہم خود سے جا کے تو اس کو نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے لیے. جب ہمیں اوپر سے گورنمنٹ کی سپورٹ ہوگی تو ہم اس چیز کو اوور کم آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ہم جو نمبردار وغیرہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے بات کریں، یا ایسی یونین کونسلز میں جا کے ہم ان چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے گورنمنٹ کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑی اویئرنیس کمپین چلائی جا رہی ہوتی ہیں، آپ لوگ بڑا اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے ٹیسٹنگ کے حوالے سے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کروائیں، یا آج بھی ہم وہی پرانی سوچ کے ساتھ نہیں، اب تو کافی حد تک جو ہے اس چیزوں کے اوپر لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی اب ماشاءاللہ جو نیو جنریشن آ رہی ہے وہ اب ایجوکیٹڈ ہے، ہر چیز کو سمجھتے ہیں. بس ایک تھوڑی سی ایک اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن ہمیں جو چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے وہ ان رورل ایریاز میں، ان بیکورڈ ایریاز میں، ان ریموٹ ایریاز میں فیس کرنے کی، وہ ہمیں وہاں پہ فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایجوکیشن کی بھی کمی ہے، ہم وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز کی بھی کمی ہے، تو وہاں پر ہمیں ان چیزوں کے لیے زیادہ فیس ریموٹ کرنا ایریاز پڑتا میں ہے. تھوڑا سا لوگوں کو سمجھانا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، وہاں پر اتنی جدت نہیں ہوتی، ایجوکیشن اتنی کامن نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ اس چیز کو اس طرح سے نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. فردر پہ جی بات کریں گے اسی ٹاپک پہ، وقت ہوا بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کریں علی زیب فاؤنڈیشن کے رول کے حوالے سے. سید سعد اللہ صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ لوگ تو کیمپ لگا ہی رہے ہوتے ہیں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کی کمپین دیکھتے ہیں یا ٹی وی پروگرام پہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوسائٹی میں اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں، وہ خود سے آپ سے کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ یہ چیزوں کو کس طرح سے آرگنائز یا اسٹرکچرائزڈ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ سارا ڈونر کی ویل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آنا چاہ رہا ہے ہمارے پاس. وہ ایزیلی ہمارا گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل غلام محمد آباد میں، ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہمارا سینٹر 24/7 جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے. تو آپ جب مرضی وہاں پہ آئیں، جس نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ڈونیشن آپ نے وہاں پہ کرنی ہے، تو آپ وہاں آئیں، وہاں سروسز دیکھیں کہ ہم کیسے پیشنٹ کے ساتھ جو ہیں ان کو کیسی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، کیسے ان بچوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں بلڈ ڈونیٹ کریں. آپ ان بچوں کے لیے کوئی گفٹس دینا چاہتے ہیں، آپ ان کو وہ دیکھیں. ان بچوں کو ضرورت ہے موٹیویشن کی. وہ کسی بھی چیز سے آپ جب وہاں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیٹا میں نے آپ کو بلڈ ڈونیٹ کیا، آپ کو یہ لگے گا، وہ بچہ ایک خوش ہوتا ہے کہ میں ایک مزید 15 دن زندگی جو ہے ان کی وجہ سے میں جی سکتا ہوں. پھر جب آپ اس بچے کو وہاں پہ گفٹ دیتے ہیں تو وہ ان بچوں کو ایک جو ہے وہ ایک خوشی آتی ہے، پھر وہ اس خوشی کو انجوائے کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی زندگی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو وہ آپ وہاں پر آئیں. میں آپ کے چینلز پہ بھی لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ علی زیب فاؤنڈیشن پہ وہاں پہ وزٹ کریں، ہمارے سینٹر میں آئیں، ان بچوں کے گریوینسز دیکھیں کیا ہیں، وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، ان کو پیار دیں اور ان کو حوصلہ دیں کہ بیٹا جب تک یہ ادارہ ہے ہم اس ادارے کے ساتھ ہیں اور ہم اس ادارے کا ساتھ دیں گے.
بالکل اسی طرح سے ہے. اور ویسے بھی میں سید سعداللہ صاحب یہ بات کرتی ہوں کہ جو دعائیں ہیں نا وہ آپ پیسوں سے بھی خرید نہیں سکتے. آپ ایک نیک نیتی کے ساتھ لے کر چلیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو آٹومیٹکلی یہ چیز جو ہے آپ کی زندگی کے بہت سارے پرابلمس کو کاپ اپ کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو تھوڑے سے رویے بدلنے کی بھی ضرورت ہے. جیسے میں پہلے بھی پروگرام میں بات کر رہی تھی کہ ایک بیماری ہے, وہ ایک فیملی ہے اس بیماری میں سفر کر رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے, ان کے لیے بے شمار پریشانیوں کا سبب بن رہی ہوتی ہے. کچھ ایسی اگزامپلس ہمارے یہاں سیٹ کر دی جاتی ہیں کہ اگر فلاں کی فیملی میں یہ بیماری ہے تو ان سے ملنا جلنا کم کر دیا جاتا ہے, اس بچے کو ہم الگ سے ہی ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں اپنے بیہیویئر میں بھی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان چیزوں کو دیکھتے بھی ہوں گے, سمجھتے بھی ہوں گے, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہاں کہاں پر اپنے رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے, ہمیں کہاں کہاں پر مثبت سوچ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ایسے بھی بچے ہیں جو یہ چیزیں نہیں سوچتے. ہمارا ادارہ ان کو ایسی کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتا ہے کہ ان بچوں کی شادیاں تک ہوئی ہیں اور ان کے آگے بچے بھی ہیں اور وہ بالکل اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ باتیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے اور میں یہ کیسے سروائیو کروں گا. وہ اس ادارے کی بدولت ہی وہ بچے آج اس مقام پہ ہیں کہ وہ ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں اور اپنا روزگار بھی کر رہے ہیں, لیکن بلڈ لگوا رہے ہیں. وہ ان باتوں کو, لوکیلٹی کی باتوں کو یا اپنے جو ہیں ایسے لوگوں کی باتوں کو انہوں نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ اپنی ول کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ کانفیڈنس ان کو وہ ادارہ بھی دیتا ہے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ ادارہ موجود ہے اور ہمیں اس چیز کے لیے تو ضرورت ہی نہیں ہے, جب ہمیں بلڈ بھی مل رہا ہے, ہمیں میڈیسن بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے, تو وہ بچے اس فکر میں نہیں ہیں. وہ اپنی ایجوکیشن لے رہے ہیں یا اپنا بزنس دیکھ رہے ہیں, اپنی شادی کر رہے ہیں. اور ایسے بچے ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس بہت سی ایسی ایگزامپلس ہیں جو آپ کہہ لیں کہ وہ بچے اپنی لائف اس سے گزار پہلے رہے آپ نے ہیں. دیکھا ہوگا کہ یہ مت ہے کہ ایک تھیلسیمیا کا پیشنٹ جو ہے وہ کبھی بھی نارمل زندگی نہیں گزار سکتا, اور ایک یہ بھی مت پائی جاتی ہے کہ اس کی جو عمر ہے وہ بہت کم عرصے کے لیے ہوتی ہے. یہ چیز نا فیملی کو بڑی ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے کہ فیملی ایک تو اس بیماری سے کو تھرو ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری جانب سوسائٹی میں یہ کانٹیکس پایا جا رہا ہوتا ہے جو اور زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایک پرسن جو کہ فائٹ بیک کر سکے, ایک پرسن جو کہ پازیٹیو سوچ سکے, جو کہ اپنی ہیلتھ پہ فوکس کر سکے, وہ نہیں کر پا رہا ہوتا. یہ صرف ان پیشنٹس کے لیے ہے جو علیزے فاؤنڈیشن کے علاوہ کہیں سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, کیونکہ ہم جو ان کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ان کو کسی اور ادارے میں نہیں ملتا ہے. جو ہم کوالٹی بلڈ ان کی ٹرانسفیوژن کر رہے ہیں وہ کسی اور ادارے میں نہیں ملتا. تو ہمارے ہاں جو لائف بچوں کی ہے وہ ایسے نہیں ہے, کیونکہ جب ان کو ہر چیز مل رہی ہے, ان کی آئرن چیلیشن تھیراپی ٹائم پہ ہو رہی ہے, تو وہ بچہ ایک نارمل زندگی گزارتا ہے. صرف اس میں ڈیفیشنسی آتی ہے کہ اس کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے, تب وہ آ کے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے آپ میں ویکنیس فیل کرتا ہے. لیکن جب اس کو بلڈ ٹائملی مل رہا ہے, اس کی آئرن چیلیشن تھیراپی ایک جو ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ ہے اس کی لائف میں, کیونکہ بلڈ کی وجہ سے اس کی باڈی میں آئرن جا رہا ہے, اور جب آئرن کو اس کی باڈی سے ایکسکریٹ کریں گے تو اس کو آئرن چیلیشن تھیراپی کہتے ہیں. اور اس تھیراپی کے لیے اس بچے کی وہ جو تھیراپی اس کو دی جاتی ہے اس سے اس کی لائف پرولونگ کی ہوتی ہے. اگر اب وہ نہیں کریں گے, ہم تو یہ دے رہے ہیں ٹریٹمنٹ, اگر کوئی اور ادارہ نہیں دے رہا تو وہ ان اداروں میں یا ان کی فیملیز میں یہ مت ہوگا کہ بچے کی لائف جو ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے, وہ دوسرے بچوں کی نسبت وہ کافی ایک ہیکٹک لائف گزارتے ہیں, لیکن یہ جو آپ کو شیلٹر علیزے فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہا ہے وہ ان چیزوں کو ختم کرتا ہے کہ میرے بچے کی لائف تھوڑی ہے یا وہ ان چیلنج کو کیسے فیس کرے گا. یہ چیلنج فیس کرنے کے لیے وہ ادارہ آپ کو وہ دے رہا ہے. آپ نے اپنی فیملی کو دیکھنا ہے, وہ ساری چیزیں دیکھنا ہے. ہماری وجہ سے اگر اس کو ٹریٹمنٹ ایسا مل رہا ہے کہ وہ آج اس سٹیج کے اوپر پہنچ گیا کہ وہ اس کی شادی ہو گئی ہے, یا وہ ماشاءاللہ اپنا بزنس کر رہا ہے, یا وہ ایک ایجوکیشن یونیورسٹی میں لے رہا ہے, تو وہ اس کی جو پیچھے ایک کوشش ہے وہ ادارے کی ہے. اور وہ سب ایک جو ہمارے ڈونرز ہیں وہ سب ان کی وجہ سے, اس کے بغیر یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں کہ اگر ہم اس کو وہ اتنا ایک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ یہ ایک سارا ٹیم ورک ہے. اور یہ ان ڈونرز کا بھی یہ سارا اس میں سارا کریڈٹ بھی ظاہر ہے ان کو جاتا ہے. اگر وہ ادارے کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ادارہ کیسے ایک سروسز اتنی
بالکل دے ٹیم سکتا ہے. ورک کے بغیر تو کچھ جی. بھی کوئی بھی چیز امپاسبل جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے اگر ٹیم ورک نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو بار بار میں اسی لیے فوکس کرتی ہوں کیونکہ ہم سب لوگ مل کر کام کریں گے تو بہتری جو ہے جہاں پر اگر ہم 100% کہہ رہے ہیں تو وہاں پر 1000% آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سید سعداللہ صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, کیونکہ نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان بھی آ رہا ہے اور علی سیف فاؤنڈیشن کو سب سے زیادہ چیلنجز کا سامنا جو ہے وہ رمضان میں ہی کرنا پڑتا ہے. میری تمام سننے والوں سے اپیل ہے کہ آپ علیزے فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں, آپ بلڈ ڈونیٹ کریں, ریگولر آپ جو ہیں ایسے اداروں کا وزٹ کریں جن بچوں کو آپ کے بلڈ کی ضرورت ہے, آپ کے ڈونیشن کی ضرورت ہے, آپ ان اداروں کا وزٹ کریں. دیکھیں جب رمضان آتا ہے ہر بندہ روزے سے ہوتا ہے تو پھر وہ کیسے بلڈ ڈونیٹ کرے گا. آپ اس کے بعد بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, افطاری کے بعد بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں ان بچوں کی زندگی بھی آپ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں گے کہ میرے بلڈ دوں گا یا میں نہیں دوں گا تو وہ کیسے وہ ہوگا, مجھے ویکنیس ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. میں یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بلڈ ڈونیٹ کریں, آپ سال میں 4 مرتبہ ایزیلی بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کسی کی لائف بچ سکتی ہے, اور کسی ایک کی نہیں, آپ ایک بلڈ سے 3 بچوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں. بالکل, اور ایک ایک زندگی بچانا کتنا قیمتی ہوتا ہے. اور علیزے فاؤنڈیشن عرصہ دراز سے کام کر رہا ہے بغیر کسی رنگ نسل کے تعصب کے. ہمیں بھی اس اپروچ کو اپنانا ہے. ہم پازیٹیو معاشرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم پروگریسو سوسائٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور جتنا زیادہ علیزے فاؤنڈیشن سوسائٹی میں بہتری کے لیے رول پلے کر رہی ہے اتنا زیادہ ہمیں بھی کمیونٹی انگیجمنٹ میں کام کرنا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کو کسی چیز کے حوالے سے اویئرنیس ہے, کوشش کریں کہ آپ اس نالج کو, اس اویئرنیس کو دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں کو آگے یہ پیغام دیں کہ وہ اس نالج اور اس اویئرنیس کو مختلف لوگوں تک پہنچائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی فیملیز کو انگیج کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں, عید اور کچھ اسپیشل ایونٹس ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں ہم ہمارا رول پلے کریں گے. علیزے فاؤنڈیشن جو ہے وہ پیشنٹس کو علاج پرووائڈ کر رہی ہے, بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے, وہ لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے کمبائن کوششوں کے ساتھ ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. بہت شکریہ سید سعداللہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہا. وقت ہوا ہے جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک والے دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بیٹھک, ایسی نشست تشکیل دیں جس سے آپ لوگ بھی بہت کچھ سیکھیں, میں بھی بہت کچھ سیکھوں, اور اسی لیے ہم جمعے کو ایسی نشست تشکیل دے رہے ہوتے ہیں. اسلامی مہینوں میں بہت سارے ایسے مہینے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت, قربت سمیٹنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں. ایسے ہی شبان الموسم مہینہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے, اپنے دل صاف کرنے کا مہینہ ہے, دوسروں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کو کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت پا سکتے ہیں, کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو سکتے ہیں, اور دوسری جانب اس مہینے میں ایک ایسی شخصیت کی ولادت ہوئی ہے جن کا نام لیتے ہی سر عقیدت سے جھک جاتا ہے. گوشہ بطول, نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ, جنہوں نے کربلا کے میدان میں سر کٹا لیا لیکن سر جھکایا نہیں, ہمیشہ حق کے لیے ڈٹے رہے. ان کی زندگی سے آج کے دور میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, جہاں پر ہم بہت ساری غلط جگہوں پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, جہاں پر ہم بہت سارے ایسی چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے سیکھنے کی ضرورت ہے, حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے سیکھنے کی ضرورت ہے. آج اسی ٹاپکس پہ گفتگو کریں گے جی. اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے علامہ عمر فاروق صاحب نے, اسلامی اسکالر ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں علامہ صاحب آپ؟ جی اللہ کی بڑی رحمت ہے, بڑا کرم ہے اس کا. بہت شکریہ آپ یہاں پر آئے, تشریف آوری کے لیے آپ کے لیے. اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مولانا محمد ابراہیم عبداللہ نے, چیف ایتھیکل پرو ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی اسکالر ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مولانا صاحب آپ؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. علامہ عمر فاروق صاحب, آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے. شبان الموسم کو اسلامی مہینوں میں بڑا اہم مقام حاصل ہے, آپ اس کی اہمیت کو, اس کی امپورٹنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں سٹی 41 چینل کا شکر گزار ہوں. جس طرح ہمارے گاؤں دیہات میں چیز بانٹتے ہیں نا جی, تو وہ کہتے ہیں آ جاؤ بچوں چیز لے لو, تو اس طرح سٹی 41 جو اس مہینے میں برکات اللہ کریم کی تقسیم ہو رہی ہیں,
تو اس کو بانٹنے کے ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ تو شعبان المعظم یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی حرمت کا بھی فرمایا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت اس سے بڑھ کر ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری اور رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے۔ جسے حضور فرما دیں کہ یہ میرا ہے، اب اس کی شان بیان کرنے کے لیے آپ کا پروگرام کا وقت تو بہت تھوڑا ہے، ہماری بے شک۔ عمریں چاہیے کہ حضور فرما دیں کہ یہ میرا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، مطلب رجب میں بھی لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اب شعبان آیا تو تھوڑے سست پڑ گئے کہ کوئی نہیں رمضان شریف میں دیکھ لیں گے، عبادت کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزہ دار ہوں۔ اب حضور تو ویسے رب کے حبیب ہیں، لیکن یہ کیوں فرمایا کہ میں روزہ دار ہوں؟ روزہ جو ہے یہ بندے کو رب کا قرب عطا کرتا ہے۔ بے شک روزہ جو ہے روزہ دار، اس میں فرشتوں والی صفات پائی جاتی ہیں کہ بندہ حلال چیزوں سے رک جاتا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، انسان بھی اپنی جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے رک جاتا ہے اور اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ اور میں نے جس طرح پہلے عرض کی کہ فرمایا شعبان شہری، شعبان ہمارا ہے، میرا مہینہ ہے۔ تو شعبان جو ہے جی اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت درود بھی نازل ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں سرکار اتنے خوش تھے، ہمیں خود فرما رہے تھے صحابہ مجھے مبارک پیش کرو کہ اللہ نے آج مجھے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں جو آج سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ اور یہ مہینہ درود پاک کی کثرت کا مہینہ ہے، بے شک کیونکہ اسی مہینے میں آیت درود کا نزول ہوا، اور درود پاک کو جو ہے وہ ہمیں عام مہینوں میں بھی اس کی کثرت کرنی چاہیے، مگر چونکہ یہ آیت درود بھی اسی مہینے میں نازل ہوئے تو ہمیں بکثرت اس جو ہے وہ درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اس مہینے کو نسبت حضور جان جہان علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے روزمرہ کے معمول میں اب درود پاک کو شامل کر لیا جائے۔ درود پاک کی ویسے بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جی کہ اس میں بندے کے اعمال جو ہیں وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے جائیں۔ اب دیکھیں نا کتنا ہی اچھا ہو کہ بندے کے اعمال کے جو آخری صفحات ہیں ان پہ بھی لکھا ہو کہ یہ بندہ روزے سے تھا، اور جب شب برات آئے اور اس کے بعد ہمارا نیا سال شروع ہو تو اس کے آغاز میں بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے کہ یہ بندہ جو ہے وہ روزے سے تھا۔ بالکل، اور اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ دل صاف کرنے کا مہینہ ہے، یہ توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ مولانا عبداللہ ابراہیم صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس مہینے کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو، تھوڑا سا بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر موقع فراہم کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر سکیں۔ دیکھیں شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو عملی طور پر تیار کرنے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے، اور جو خاص ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، کہ اور مجھے جو ہے وہ رمضان تک پہنچا دے۔ کہ اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں شعبان میں ہی عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے کہ رمضان تک پہنچنے کے لیے، اور اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں یہ نصیب فرما رمضان المبارک۔ تو اس سے اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ اس میں پیچھے جتنے بھی ہم نے وقت گزارا اس میں کیا کھویا کیا پایا،
اس سے معافی تلافی کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کے حقوق اگر سلب کیے ہیں ان کو ادا کیا جائے, اللہ سے معافی مانگی جائے, اور خاص طور پر اس مہینے میں ہم سب کے اعمال نامے پیش ہونے ہیں اور اللہ کے سامنے ہماری جو کہتے ہیں کہ فائلیں وہ تیار ہیں بالکل, وہ اور آخری پیجز پہ ہیں, اور ہمارے اعمال نامے میں جو ہے وہ لمحہ بلمحہ جو ہم نے گزارا اور جو گزار رہے ہیں وہ پیش کیے جائیں گے اللہ کے حضور. جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے بارے میں بڑے بڑے فیصلے ہوں گے کہ ہم نے کس نے اس دنیا میں رہنا ہے, کس نے نہیں رہنا ہے, کس نے کیا کچھ پانا ہے, کیا نہیں پانا, کیا کچھ اس کو ملے گا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ دعا جو ہے اس کا کثرت سے اہتمام کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں, اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہم دوسروں کو معاف کریں, اور خود بھی ایک یاد رکھیے گا کہ زبان جو ہے نا, یہ زبان کا ایک بول, یہ انسان کو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ سب سے زیادہ قیامت کے دن جو پکڑ ہوگی نا وہ اس زبان کی وجہ سے ہوگی. اور یہ زبان دیکھنے میں بڑی معمولی فیل ہوتی ہے, ہلکا محسوس کرتا ہے انسان کہ آج ہم بولتے ہیں سوچتے نہیں ہیں کہ ہم میری زبان اللہ نے مجھے نعمت دی, صبح سے لے کر رات تک آنکھ دیکھنے کی نعمت ہے, زبان بولنے کی نعمت ہے, کان سننے کی نعمت ہے, ہاتھ کام کرنے کی نعمت ہے, اور پاؤں سے چلنے کی نعمت ہے. یہ اللہ نے بے شمار نعمتیں دیں. کیا میں اور آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا. تو آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے وہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دیں اس پہ شکر ادا کرنا ہے, اور دوسرا جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اس پہ ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے, اور اللہ سے وہ مانگنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مانگا کرتے تھے, اور اپنے آپ کو عملی طور پہ رمضان کے لیے تیار کرنا ہے. وہ ٹائم مینجمنٹ ہو, ہمارا ایک فریم ورک ہو کہ میں نے رمضان میں کیا کچھ کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ایک فائل تیار کریں, ایک جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ بناتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, یہ میٹنگز لینی ہے, یہ نہیں لینی, میں نے یہ کچھ کرنا ہے نہیں کرنا. کیا رمضان کا بھی تو حق ہے نا کہ ہم نے پورا سال گزار دیا ایسے ہی, لیکن رمضان میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ہم نے. اور اس سے پہلے رجب اور شعبان جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جو بھی ہوتے تھے اس سے ہٹ کر کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے. اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرتے تھے رمضان کے لیے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے کہ چونکہ اس میں بڑے بڑے فیصلے ہونے کہ اللہ بلغنا رمضان, مجھے رمضان دکھا دے, مجھے رمضان کی برکتیں عطا فرما دے. تو آج ہم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سنتیں ہیں اس سے یہی اخذ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عملی طور پہ تیار کرنا ہے. یہ نہیں باتوں کے تک نہیں رکھنا محدود, زبان سے ادا کرنا ہے, لیکن یہ اپنے آپ کو اب تیار کرنا ہے کہ میری زبان جو ہے وہ کس طرح بولتی ہے. اس کو ابھی مولانا صاحب اکثر میں یہ بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ایک دنیاوی ایگزام کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا سلیبس ہے, کیا کویشچنز ہیں, کس طرح سے ساری چیزیں ہیں, اور جو کویشچنز ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ایگزامینر کون سے دے گا. یہاں پر تو ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا, نمازوں کا پوچھا جائے گا, لیکن پھر بھی ہم اس دنیاوی زندگی میں اتنا بھٹک گئے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں مل رہا. انفارچونیٹلی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دین سے اتنے زیادہ دور ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آج ہم کوئی دنیا میں بڑا ہو, اس سے ملنا ہو تو ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں باہر اس کے انتظار میں, اور ایک اللہ کی صدا ہر وقت لگتی ہے. یہ اذان جو ہے وہ اللہ کی صدا ہے نا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کہ آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں, راحت چاہتے ہیں, لیکن 5 وقت اللہ کی صدا لگتی ہے. کیا میں اس کے لیے تیار ہوں یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کسی بڑے سے ملنا ہو گھنٹوں انتظار کر لیں گے اور ہم ناراض بھی نہیں ہوں گے. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا, کیا ہماری یہ سوچ بنی کہ اللہ نے 5 وقت صدا لگائی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. اگر کوئی شخص فلاح چاہتا ہے, کامیابی چاہتا ہے, تو وہ اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے, اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے. کامیابی تو ایسے ہی ملے گی نا. اللہ نے تو اس لیے مجھے اور آپ کو بنایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا. اگر آپ کوئی بھی کام بزنس کر رہے ہیں, اس کو اگر بزنس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں
اور وہ بھی آپ کا بہت بڑا عبادت بن سکتا ہے اگر حلال حرام کی تمیز کر رہے ہیں, دیانت داری رکھ رہے ہیں, امانت داری رکھ رہے ہیں. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے جو اخلاق ہیں, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اللہ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات بیان کی, لیکن خاص صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. اللہ کو کیا ضرورت تھی بیان کرنے کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے, لیکن اس امت کو پیغام دینا بالکل اسی طرح سے ہے. یہ مہینہ ہے توبہ استغفار کا, اپنے دل صاف کرنے کا. سب سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ آپ کی زبان جو ہے وہ پاک رہے اور ہمیشہ کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے. وقت ہوا جی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں شعبان المعظم مہینے کی حرمت کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے. اس مہینے میں ہم جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھیں. علامہ عمر فاروق صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, اس مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے. اس مہینے میں روزے رکھنے کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جی, حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ حضور ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے, لیکن اس مہینے میں اس قدر روزے رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے کو رمضان شریف سے ملا دیتے. اور وجہ پوچھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے وجہ پوچھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزہ دار ہوں. تو یہ مہینہ ہر اعتبار سے دیکھ لیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درینہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا الگ قبلہ ہو, تو اللہ کریم نے تحویل قبلہ کا حکم بھی اسی مہینے میں نازل فرمایا. اور پھر وہ مہینہ جو برکتوں اور عظمتوں اور شانوں والا ہے ماہ رمضان شریف, اس مہینے کی فرضیت کا حکم بھی اسی مہینے میں نازل فرمایا. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے. بعض روایات میں ہے کہ شعبان نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ تو نے مجھے رجب اور رمضان کے درمیان رکھا ہے تو میری فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا, ہم نے تیری فضیلت یہ رکھ دی کہ اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے. اب دیکھیں جی, سیل لگتی ہے تو بندہ پہلے سے تیاری کرتا ہے کہ فلاں جگہ سیل لگے گی تو میں شاپنگ کرنی ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ اب سیل لگنے والی ہے, ایک دفعہ اللہ کہیں گے تو 70 دفعہ اللہ کہنے کا ثواب ملے گا, نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جائے گا, فرضوں کا 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. تو اصل بیسک اس مہینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اس میں سیل لگنی ہے, گناہوں سے معافی کی اور اپنی اعمال میں اپنی نیکیوں میں اضافے کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا معمول دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس مہینے اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے کہ وہ لوگ جو روزے رکھنے چاہ رہے ہیں یا جنہوں نے روزے رکھنے ہیں وہ رمضان کی تیاری اسی مہینے میں کر لیں. اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق ملتا ہے کہ وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے اور اپنا جو کاروبار ہے اس کو سمیٹ لیتے اور فرماتے کہ اب عید کے بعد جو ہے وہ کاروبار کریں. تو یہ شانوں اور عظمتوں والا مہینہ, جس طرح میں نے عرض کی یہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے, وہ ہم کر نہیں رہے. قسمیں ہم دیہڑی میں 100 کھا رہے ہیں قرآن کی, لیکن ہم پڑھ کتنا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. اب تو ہمارے گلوں میں جو غلاف ہیں ان پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی ہیں. اچھا, پہلے تھا کہ ہم یہ منظر دیکھتے تھے کہ مسجدوں میں نمازی جو ہے, خاص طور پر جو بزرگ احباب ہوتے, وہ قرآن کریم پڑھا کرتے فرضوں کے بعد. اب تو یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملتا, نماز پڑھی, موبائل نکالا اور پھر جناب ٹوپی اتاری اور مسجد سے نکل گئے. تو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ ہمیں کم از کم شعبان میں 2 قرآن پاک اور رمضان شریف میں 3 قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت کرنے کی نیت کرنی چاہیے. اور بالکل آسان ہے کہ ایک قرآن پاک دن میں اور ایک رات میں اور ایک تراویح میں بندہ جو ہے وہ قرآن کریم مکمل کرے. اور ہمارے اسلاف جو ہیں ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ پورا مہینہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہے کہ آپ 60 قرآن پاک ماہ رمضان میں مکمل کیا کرتے تھے.
اور جس طرح آپ نے عرض کی رمضان شریف کی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے اور فرماتے تھے کہ میرے اعمال جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزہ دار ہوں۔ بالکل، اور اس مہینے کی امپورٹنس یہ ہے۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس مہینے میں ہم اپنے اعمال کس طرح سے درست کر سکتے ہیں؟ بریک کے دوران ہم بات کر رہے تھے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہمیں کیا رزق ملے گا، کیا چیزیں ہم سے چھین لی جائیں گی، کون سی آزمائشیں ہم پہ آئیں گی، کون سی نیکیاں کرنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے گا، یہ تمام چیزیں اسی مہینے میں جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی۔ اس حوالے سے بتائیں کہ ہم ہمارے نامہ اعمال کس طرح سے درست کر سکتے ہیں؟ بہت سارے اس دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا لیکن سکون نہیں دیا، اطمینان نہیں دیا۔ جو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسرسائز روزوں کے ساتھ کی، اللہ سے مانگ کر کی اور نفلی عبادت سے کی، اسی طرح اسی ٹریک پہ ہم نے بھی چلنا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں روزے بھی رکھنے ہیں، ہم نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ سے، اور پھر ہم نے اس کی عملی طور پہ ایکسرسائز کرنی ہے۔ اگر میری زبان ہے وہ غلط بیانی کر رہی ہے، غلط بول رہی ہے، تو دن میں ہم 24 گھنٹے میں کم از کم 1-2 گھنٹے اس کی ایکسرسائز تو شروع کر لیں نا، کہ آج میں نے 1-2 گھنٹے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور اپنی زبان کے ذریعے سے مثبت پازیٹیو بات ہی نکلے گی، نیگیٹیوٹی میں کسی کے بارے میں نہیں بیان کروں گا۔ اسی طرح میرا دل جو ہے، ایک ہوتا ہے انسان کا ظاہری سسٹم، ایک ہوتا ہے روحانی سسٹم، اور جو روحانی سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب میرا دل کسی کے بارے میں غلط بیانی نہ کرے، میرا دل میں کسی کے بارے میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان میں، شب برات میں خصوصاً چند ایسے لوگوں کی بخشش نہیں فرماتے، ان میں سے ایک کینہ رکھنے والا بھی ہے، بغض رکھنے والا بھی ہے، شراب پینے والا بھی ہے، اور والدین کا نافرمان بھی ہے۔ اب ان چیزوں کو اپنی لائف میں لے کے، اگر کوئی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ نے تو قرآن میں کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ نے قرآن میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت، اپنی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ والدین کی اطاعت پہ دیا ہے، کہ آج ہم والدین کی اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو کیا ہم شعبان کی اس مبارک جو دن ہیں جو گزر رہے ہیں اس کو پائیں گے؟ کیسے پائیں گے جب اللہ نے ایک سائڈ پہ کراس لگا دی ہے کہ نام والدین کا جو نافرمان ہے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، بالکل اسی طرح جو کینہ بغض رکھتا ہے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ تو آج میں اپنے دل کی صفائی کرنا شروع کر دوں کہ میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھوں گا، کینہ نہیں رکھوں گا، یہ اللہ سے مانگے اور اللہ سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں یہ عزم کرتا ہوں۔ بالکل، اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ نا سب سے بڑی سزا حسد کی سزا ہے۔ آپ اگر حاسد ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو بھی اپنے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ رمضان کی تیاری کرنی ہے، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور دوسری جانب ہمارے دل میں بغض ہے، ہمارے دل میں حسد ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں ایک طرف رکھنی پڑیں گی۔ یہاں پر میں آپ سے مولانا صاحب جاننا چاہتی ہوں کہ اس مہینے کی اگر فضیلت کے حوالے سے ہم بات کریں تو شاید اس پروگرام کا وقت بھی کم ہو۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو کہ 15 تاریخ ہوتی ہے، شب برات کے حوالے سے، شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بتائیے۔ یہ شب برات کی فضیلت کے حوالے سے ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام میرے کشانہ اقدس میں تھے، رات کا پچھلا پہر ہوا تو میں نے حضور کو بستر پہ نہ پایا، تو میں باہر آئی کہ شاید کسی اور زوجہ کے پاس حضور تشریف لے گئے ہوں، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ جو بقیع کا قبرستان ہے وہاں موجود تھے۔ تو میں وہاں پہنچی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا خیال تھا کہ میں کہیں اور ہوں گا؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ کریم اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہنے والا میں اس کو گناہوں سے بخشش دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد کی نعمت مانگنے والا میں اس کو اولاد کی نعمت دے دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت کا طالب میں اس کو صحت عطا کر دوں۔ تو فرمایا اپنی شان کے لائق اللہ کریم فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اور قرآن کریم میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
تو اس کی تفسیر میں بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ جو لیلۃ مبارکہ ہے اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں بکریاں اس قبیلے کے پاس کتنی، پھر ان بکریوں کے بال کتنے، فرمایا اللہ کریم اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ رات شب برات کی جو ہے، میں تو کہتا ہوں شبان کا ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے وہ قیمتی ہے، لیکن شب برات کی فضائل پہ تو بہت ساری احادیث اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا معمول یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم یہ جو لمحے ہیں، یہ جو ساعتیں ہیں، ان کو غفلتوں میں نہ گزاریں، بلکہ ہو سکے جن کو اللہ کریم نے مال دیا ہے وہ اس مہینے اپنی زکوٰۃ نکالیں، تاکہ جو وہ لوگ ہمارے غربا روزے نہیں رکھ سکتے وہ اپنا راشن لے لیں، تاکہ وہ اگر عید کے کپڑے لینا چاہیں وہ لے لیں، تاکہ رمضان میں ان کو جو ہے وہ ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع مل سکے۔ بالکل، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لفظوں کا چناؤ بڑے سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ یہاں پر مولانا صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، جیسے ابھی شب برات کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، آپ اس کی امپورٹنس کو، اس کی اہمیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں شب برات میں اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بالکل قریب ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سستا پیکج جو ہے وہ اللہ جو وہ اپنے بندوں کو دے دیتے ہیں، کہ اگر بخشش چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر کوئی اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں آخرت میں بھی کامیاب ہوں، تو اللہ رب العزت اس میں عام اعلان فرما دیتے ہیں کہ ہے کوئی لینے والا جو میرے پاس جھکے اور میں اس کو جو ہے وہ عطا کروں۔ اب اس پہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو گزارنا کیسے ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ چیز دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال میں سے یہی ہے کہ ہم خلوت میں جا کے اللہ سے خوب مانگیں، اور اللہ سے جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، اور ماں باپ والدین جو ہیں وہ اس کو اتنی ضد کرتا ہے نا، والدین بھی کہتے ہیں کہ اس کو یار یہ چیز دے دو، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہوتا ہے، والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی بچوں کے چپ کرانے کے لیے، اس کو خاموش کروانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے وہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بنا لیں، اللہ کے سامنے خلوت میں جا کر اتنا اللہ کو پکاریں، اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ دینے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو اللہ کے ساتھ ایسا کنیکشن بنانا ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم اس کو بنائیں گے تو ہر چیز دنیا میں پالیں گے، اگر دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا بڑی مختصر سی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ منٹوں میں زندگیاں گزر جاتی ہیں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کس طرح سے کرتے ہیں۔ وقت ہوا ہے جی بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کریں شبان الموسم مہینے کے حوالے سے۔ حرمتوں والا مہینہ ہے، دل کو صاف کس طرح سے کیا جائے، اپنی نیتوں میں کس طرح سے سدھار کیا جائے۔ کہتے ہیں نیتوں کا جو اداروں کا اعمالوں کا جو دارمدار ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سے مضبوط کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، کثرت سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں علامہ عمر فاروق صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری تھا بریک پہ جانے سے پہلے، کہ جس میں ہم بات کر رہے تھے یہ دل کا صاف کرنے کا مہینہ ہے، نیتوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، اپنے اعمال کو ایک درست سمت میں لے کر جانے کا مہینہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنا دل صاف کرنا ہے، کسی کو معاف کرنا ہے۔ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کس طرح سے اس مہینے کو ہم ایک ریفریشر منتھ کے طور پہ کر سکتے ہیں، منا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں؟ جی یہ تو جی بس دل کو سمجھانے کی بات ہے۔ جس طرح اب سردیاں ہیں، بعض دفعہ پورا دن بندہ پانی نہیں پیتا، ٹائم نہیں لگا، کھانا نہیں کھاتا، تو وہ عورتیں جن کے پچھلے رمضان روزے رہ گئے وہ ماہ شعبان میں اپنے روزے مکمل کر لیں، یا وہ احباب جو مطلب دیکھیں نا جی صبح 5 سے شام 5 تک 12 گھنٹے کا روزہ ہے، تو وہ احباب جن کے پچھلے سال کے روزے رہتے ہیں وہ اپنے روزے مکمل کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان میں روزے چھوڑ دیے
جب تک وہ اپنے روزوں کی قضا نہ کر لے تب تک اگلے ماہ رمضان کے روزے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. تو بہت مختصر سے ہمارے دین ہیں جی. بس دل کو وہی بات ہے کہ دل کو سمجھانے والی بات ہے کہ بندہ اگر نہ بھی کھائے پیے تو 12 گھنٹے کچھ بھی نہیں کہتے. اور پھر جس طرح ہم نے دلوں کو صاف کرنے کی بات کی, اب شب برات دیکھیں, اس مہینے میں رات ایسی ہے شب برات, اللہ کریم نے اپنے حبیب سے فرمایا, پیارے حبیب ہم قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر آپ کی امت کو بخشیں گے, مگر ان میں جو کینہ رکھنے والے ہیں, جن کے دلوں میں کینہ ہے, جو لڑائیاں کرنے والے ہیں. اب دیکھیں جی, چھوٹی چھوٹی بات پہ سالوں ہو گئے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ہے. بعض ایسے جاننے والے ہیں وہ کہتے جی میں مامے سے نہیں بولتا, میں خالہ سے نہیں بولتا, میں پھپھو سے نہیں بولتا. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ جو قطع تعلقی کرنے والے ہیں رشتہ داروں سے, اس رات ان کو بھی جو ہے وہ بخشش نہیں جاری کی جائے گی. تو یہ جو کینہ ہے اس سے دل کو صاف کریں, اپنے جو رشتہ دار جو احباب جو ہیں وہ روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں, دل بڑا کریں کہ آگے ماہ رمضان ہے, ماہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ تھا, ماہ شعبان اپنے آنسوؤں سے جو ہے وہ اس کو پانی سے سیراب کرنے کا مہینہ ہے, اور پھر جب بندہ بیج بو کر اس کو پانی لگا لے گا پھر دیکھے گا اللہ کریم رمضان میں کیسا پھل لگائے گا, اور پھر عید جو ہے وہ پھل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو یہی ہے, بس دل کو سمجھائیں جی کہ روزے جو ہے وہ کثرت سے اس مہینے میں رکھیں, اور آگے پھر جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. پھر کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت معمول ہے نا جی. اب دیکھیں سردی ہے, دل نہیں کر رہا, ٹھنڈا پانی ہے وضو کرنے کو, تو بعض روایات میں ہے کہ اللہ کریم کو جو سب سے پسند اعمال ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے جب بندے کا دل نہ کر رہا ہو اس وقت وضو کرے. اللہ کریم اس وقت فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ میرے لیے وضو کر رہا ہے, تو تم گواہ ہو جاؤ, میں اس کو بخش دوں گا. تو یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہمیں بیسک ماہ رمضان کے لیے تیار کر رہا ہے. جب پہلے رمضان شریف آتا تھا لوگ کہتے تھے بڑی گرمی ہے, بڑی گرمی ہے. اب تو ہمارا ٹمپریچر دیکھ لیں کہ اللہ کریم نے جو ہے وہ بالکل ٹھنڈا ماحول ہے, اور اللہ کریم ہمارے لیے برکت والا فرمائے رمضان. اور ہم تو بلکہ دعا کرتے ہیں جی کہ جن احباب نے ماہ رمضان کو مسجد نبوی میں نہیں گزارا, مکہ شریف میں نہیں گزارا, اللہ اسباب پیدا کرے کہ وہ ایک دفعہ وہاں جا کے گزار کے دیکھیں رمضان کہ کیسے اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ تقسیم ہو رہی ہیں, اور کیسے لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. وہاں کا رمضان گزارنا اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو جو ہے وہ ہمارے جتنے سٹی 41 کے ناظرین ہیں سب کو وہاں رمضان دیکھنا نصیب کرے. آمین. بالکل اسی طرح سے ہے. یہ مہینہ اپنے دلوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے, تیاری کا مہینہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں, امپورٹنس کے حوالے سے بات کریں, اس مہینے میں ایسی شخصیت کی ولادت ہوئی ہے جو ہم سب لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں, حضرت امام حسین علیہ السلام, جنہوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ سر جو ہے وہ کبھی جھکنا نہیں چاہیے باطل کے سامنے, ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے. مولانا محمد ابراہیم صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر اس مہینے کی امپورٹنس کو ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ بھی ہے, آج 3 شعبان بھی ہے, تو اس مہینے کی مناسبت کو, اس کی اہمیت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شواب اہل الجنہ, کہ ویسے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نوجوان بحیثیت نوجوان جو ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کریں, ان کی جو ایک زندگی ہے, ایک لائف ہے, کہ اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں کہ وہ ہمارے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو کچھ اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ حق کے سامنے ڈٹے, کوئی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتلائے ہوئے اعمال تھے ان کو فالو کیا. انہوں نے دین کی خاطر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. جو بھی ان کی فضیلت اس ہی چیز سے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں, اور اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے اپنی سب کچھ قربان کر دیا, کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کیا. انہوں نے کوئی اقتدار کے لیے نہیں کیا, انہوں نے اصلاح امت کے لیے کیا
کہ امت کی اصلاح کے لیے کیا کہ امت میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کردار جو ہیں وہ آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی امانت داری آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی دیانت داری آ جائے. تو آج ہم اس سے وہی چیزیں اخذ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اپنے نوجوانوں میں لے کے آئیں، اور ہم ان کی سیرت کو پڑھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ دین کے ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنایا اور دین کی شریعت کی چیزوں کو لے کے آئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت سارا وقت گزرا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا، اور پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، کہ یہ سب صحابہ کرام جو ہیں وہ ان سے محبت، عقیدت، احترام بے پناہ بے شمار کرتے تھے. اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ دن ختم ہو سکتے ہیں، راتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کی لائف زندگی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں اور کچھ نہیں ہمارے لیے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی جو شجاعت، صبر، تحمل، برداشت اور دوسروں کو معاف کرنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس سے اخذ کریں اور اس مبارک مہینے میں اس کو اپنے آپ پہ اپلائی کریں. بالکل. یہ ایک دین اسلام کا ایک طرف میں تقاضا ہے. دیکھتی ہوں کہ ہمارے جو دین کے ایتھکس ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں ہماری زندگیوں کے لیے. ایک آئیڈیل لائف کے اصول ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنہیں ہم فالو کریں گے ہماری زندگی میں سکون بھی آئے گا. کبھی پریشانی آ رہی ہے، اس پریشانی پہ صبر کریں گے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی. اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالات دیتا ہے جس میں ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، اس میں ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے. فردر پہ جس ٹاپک پہ بات کریں گے، وقت ہوا بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے شعبان المعظم. ان کی شخصیت سے جتنا ہم سیکھ سکے اتنا کم ہے. حق کے لیے ہمیشہ سے ڈٹے رہنا، صبر کس طرح سے کیا جائے، شجاعت کا مظاہرہ کس طرح سے کیا جائے، یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہماری پرسنالٹی ٹریٹ بھی ہونی چاہیے. اس میں علامہ عمر فاروق صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے بتائیے آج کے ینگسٹرز کو، آج کے نوجوانوں کو کیا کیا چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. جی پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سٹی 41 آج ان کا دن منا رہا ہے. آپ کی ولادت باسعادت بعض اقوال کے مطابق 3 شعبان کو اور بعض میں ہے کہ 5 شعبان کو مدینہ شریف میں ہوئی. 4 ہجری کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلی نظر ڈالی وہ چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالی. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کی شانیں ہیں جی کہ آنکھیں کھولی ہیں تو جمال مصطفیٰ دیکھا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹی جو ہے وہ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کھجور دی. اچھا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، اس کی تربیت میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس کا نام رکھنا، اس کو گٹی دینا، اس کو دودھ پلانا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے گٹی دی. اب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں کہ آپ نام بھی عطا فرما دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں انتظار کروں گا، میرے اس بچے کا نام جنت سے جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام لے کر آ رہی ہیں. اور نام کیا عطا فرمایا؟ حسین. فرمایا اللہ کریم نے یہ نام عطا فرمایا ہے. اچھا اب تحفہ مل گیا نام کا، وہ اللہ کریم کی طرف سے. گٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. اس سے بڑھ کر دیکھیں ہم سارے توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں پہ ہم قربان جائیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان فرمائی اور بائیں کان میں جو ہے وہ اقامت کہی، کہ خود رسالت مآب جو ہے وہ ان کے کانوں میں توحید کی گواہیاں دے رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اچھا اب دیکھیں نا جی، گٹی کا اثر بچے کی شخصیت پہ ہوتا ہے.
نام کا اثر بچے کی شخصیت پہ ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر کہ ماں جو دودھ پلاتی ہے بچے کو، یہ بھی بچے پہ افیکٹ کرتا ہے. اب ان میں ہر چیز دیکھیں، دودھ پلانے والی کوئی عام نہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، تربیت کے لیے جو گود ملی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آقا علیہ السلام نے گٹی دی، نام جنت سے آیا. تو اب ان کی تربیت کیسی؟ اچھا گٹی نہیں دی. صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام بعض دفعہ اس طرح کرتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک اپنے منہ مبارک میں لے لیتے، اور کبھی کبھی ہم یہ منظر بھی دیکھتے کہ آقا علیہ السلام اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں داخل فرما دیتے. اور یہ کوئی عام گٹی نہیں تھی، یہ وہ لعاب اقدس ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا تو دیکھا کہ پانی جو ہے وہ نمکین نکل آیا. اچھا یہ پانی کا نمکین نکلنا کوئی فطری نہیں ہے، بلکہ اب جو موجودہ سائنس ہے اس نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ پانی میں موجود نمکیات کی جو طے ہے اس وجہ سے پانی کڑوا ہوتا ہے. اب صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ پانی کھدوایا ہے، کنواں کھدوایا ہے، بڑی محنت کی ہے، پانی جو ہے وہ نمکین نکل آیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں. اب جا کر حضور نے اپنا لعاب اقدس اس کنویں میں ڈالا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ نے اس پانی کو جو ہے وہ میٹھا فرما دیا. اور دیکھیں ایک طرف لعاب اقدس ڈالا تو پانی کنواں میٹھا ہو گیا. ان کی شانیں دیکھیں جن کے منہ میں حضور اپنی مبارک زبان جو ہے وہ داخل فرما دیتے تھے، اور کبھی کبھی ان کی زبان جو ہے وہ حضور علیہ السلام اپنے منہ میں لے کے چوسا کرتے تھے. تو یہ شانیں، یہ عظمتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ منظر بھی دیکھتے کہ آقا علیہ السلام اپنے کندھوں پر جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دائیں طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے، بائیں طرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے. بلکہ ایک دفعہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں کشان اقدس پہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا آقا علیہ السلام جو گھٹنوں کے بل جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور شہزادے جو ہے وہ کندھوں پہ سوار ہیں. تو میں نے کہا سواری کتنی پیاری ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سواری تو پیاری ہے، سوار کتنے پیارے ہیں. تو یہ شانیں جی، یہ رفعتیں کہ حضور اب دیکھیں حالت سجدہ میں ہیں، نماز میں ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے کھیلتے کھیلتے مسجد میں آئے، حضور علیہ السلام نے سجدے کو طویل فرما دیا. صحابی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے اس کو روایت کیا کہ میرے والد کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ شاید کوئی معاملہ ہو گیا ہے یا کہیں وحی اتر رہی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وحی بھی نہیں اتر رہی تھی، شہزادے جو ہے وہ پشت پر سوار تھے. تو میں نے سوچا یہ جب خود اتر جائیں گے تو پھر میں جو ہے وہ سجدے کو اختصار دے دوں گا، سجدہ مختصر کر دوں گا. اور اس سے بڑھ کر حضور مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ شہزادے جو ہے وہ مسجد میں آ رہے ہیں اور ان کے قدمین شریفین جو ہے وہ لٹکڑا رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے خطبہ روکا، خطبہ روک کر شہزادوں کو اٹھا کر سینے سے لگایا، چوما اور فرمایا اللہ کریم نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک بندے کا مال اور اولاد اس کے لیے آزمائش ہے. بالکل. تو فرمایا یہ آ رہے تھے، ہمیں یہ ہوا کہ یہ کہیں لڑکھڑا کر زمین پر گر نہ جائیں، تو ہم سے برداشت نہ ہوا، ہم نے اپنی گفتگو کو روکا، ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور چوما. بالکل. حضرت امام حسین علیہ السلام پر جو محبت ہے وہ ہم سب پر لازم و ملزوم ہے. مولانا صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، شبان المعظم کے حوالے سے بات کریں تو اس مہینے میں کون کون سے اذکار کرنے چاہیے، کون کون سی عبادتیں جو ہیں وہ مسنون ہیں، کون کون سی مؤثر ہیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو دعا کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، وہ یہی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ایک تو یہ ایک دعا مسنون ہے، ایک تو اس کو عملی طور پر لے کے آئیں اور اللہ سے خوب مانگیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں. اور اگر کوئی اس کی جو عربک ہے وہ نہیں ادا کر سکتا تو ویسے ہی اردو میں ادا کر سکتا ہے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں وہ برکتیں عطا فرما اور ہمیں وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی ہمیں رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ہر عمل جو ہے وہ ڈبل ٹرپل اس کی نیکیاں ملتی ہیں، اس تک پہنچا دے، وہ ہمیں نصیب کر دے. ایک تو یہ عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے. دوسرا یہ کہ نفلی روزے ہو سکے اس مہینے میں آسانی کے ساتھ جتنے ہو سکیں ایک ایکسرسائز کر لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ایک سنت کو
پر عمل کرنا کتنا بڑا ثواب ہے. حدیث میں مختلف اس میں ہمیں ثواب میں فضیلت ملتی ہے. اور ایک تو روزے رکھیں, اس کی ایکسرسائز کریں عملی طور پہ. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز نوافل جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ادا کریں, درود شریف پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگیں, کیونکہ اس مہینے میں, مبارک مہینے میں ہم سب کے بارے میں بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں, بہت کچھ ہونا ہے. پتہ نہیں کون اس دنیا میں رہے گا یا نہیں رہے گا, کیا فیصلے ہوں گے کہ آئندہ شعبان تک کون زندہ رہے گا, کون مرے گا, کس کو اللہ دولت دے گا, کس سے اللہ دولت چھینے گا. اس مہینے کو تو ریفریشر کے طور پہ منانا چاہیے, اپنے اعمال کو درست کرنے کے حوالے سے. بہت شکریہ مولانا محمد ابراہیم عبداللہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. بہت شکریہ علامہ عمر فاروق صاحب, آپ پروگرام میں آئے. جی, یہ مہینہ ہے اپنے دل کو صاف کرنے کا. ہو سکے اپنے دلوں کو جتنا زیادہ ہو سکے معاف کیا جائے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے. اپنی نیتیں جو ہیں, جو اسلام نے ہمیں درس دیا ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندے کی خوشنوید, ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنویدی حاصل کرنے کے لیے جو اعمال اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے اس پہ کام کیا جائے, نماز قائم کی جائے, دوسروں کو معاف کیا جائے. اسی کے ساتھ میں بھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.